वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने हैदराबाद से खला में रॉकेट लॉन्च करने पर स्काई रूट कंपनी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि दुनिया में सिर्फ चंद कंपनियां ऐसी हैं जो अपना रॉकेट तैयार करके पहली ही कोशिश में कामयाबी के साथ खला में रॉकेट को भेज सकती हैं। हैदराबाद तेलंगाना से रॉकेट को खला में कामयाबी के साथ पहुंचाने पर उन्हें काफ़ी खुशी और फ़ख्र हो रहा है। स्काई रूट की टीम और टी हब ने न सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना बल्कि मुल्क भर को फ़ख्र करने का मौका अता किया है। तारक रामाराव ने टी हब में स्काई रूट की जानिब से विक्रम एस रॉकेट को कामयाबी के साथ खला में छोड़ने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में रॉकेट तैयार करके उसे खला में रवाना करने का अमल इंतहाई काबिल फ़ख्र है। उन्होंने भरत और यून नामी नौजवानों के अलावा स्काई रूट की मुकम्मल टीम को इसके लिए मुबारकबाद भी पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि केसीआर के वजीर आजम बनने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके नतीजे में ही मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना से मकासिमत कर रही है और तेलंगाना को मरकज़ से वसूल तलब फंड्स में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। साथ ही आईटी धावे भी करवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला इस तरह की धमकियों से खौफजदा नहीं हैं। मुल्क से बीजेपी के खात्मे के दिन काफ़ी करीब है। नलगुंडा ज़िले के बनकापुरम में उन्होंने तरक्याती काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रियासत में धान की खरीदारी आसानी के साथ जारी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 8 लाख मीट्रिक टन धान सरकारी तौर पर हासिल की गई थी। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में 2154 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि 6129 खरीदारी के मराकज़ के जरिए 26 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने एक इंतखाबी जलसे में कहा था कि 2002 में उनकी जमात और उनके लोगों ने जो सबक सिखाया उसकी वजह से अमन कायम है। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी ने यह सबक सिखाया है कि बिल्किस बानो के अरकान ख़ानदान का कत्ल किया जाए, इसकी इस्मत रेज़ी की जाए तो इसके कत्ल और इस्मत रेज़ी के मुजरिमों को रिहा कर दिया जाए। बीजेपी ने यह सबक सिखाया कि गुलमर्ग सोसाइटी में कत्लेआम, बेस्ट बेकरी वाक़े का कत्लेआम और एहसान जाफरी साबिक़ रुकन पार्लियामेंट का कत्ल किया गया। बीजेपी ने जो सबक सिखाया है उसकी वजह से वो पूरे मुल्क में अब दुनिया में भी बदनाम हो गई है। ये कौन सा सबक है? ये लोग इख्तिदार के नशे में डूब गए हैं और ये भूल जाते हैं कि इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। सदर मजलिस ने कहा कि सबक सिखाने से अमन कायम नहीं होता, बल्कि मजलूमों से इंसाफ किया जाए तो अमन कायम होता है। सदर मजलिस ने अहमदाबाद के विजलपुर असम्बली हल्के के तहत जोहापुरा में मजलिस के जलसेआम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी को शिकस्त देना ज़रूरी है, इसीलिए मजलिस सिर्फ 13 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। वजीफे की स्कीम में नर्सेस और डॉक्टर्स को शामिल करने का मुतालबा करते हुए निम्स के 180 डॉक्टर्स और नर्सेस ने धरना दिया। इस दवाखाने के स्टाफ अरकान 5 दिनों से मरीजों को किसी भी किस्म की मुश्किल में डाले बगैर दोपहर के औकात में ये एहतजाज कर रहे हैं और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनके कई बरसों से इस मसले पर एहतजाज के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है और हुकूमत उनके मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज करती आ रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बाज़ को वजीफे की स्कीम में शामिल किया गया जबकि बकिया को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जो तकलीफ देह बात है। म्यूनसिपल चेयरमैन राजू वेन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क भर में बल्दियात की तरक्की के लिए वजीर तारक रामाराव ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तेलंगाना की बल्दियात के स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर मुजाहरे पर उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए ये बात कही। उन्होंने दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब में अवार्ड्स हासिल करने वाली रियासत की बेशतर बल्दियात के ज़िम्मेदारों को रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में तहनीत पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा भी ये बल्दियात अपने मुजाहरे को जारी रखेंगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत साजिश कर रही है।
انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی نظام کے خلاف مرکزی حکومت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بی جے پی دستور کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تلنگانہ کے ساتھ امتیاز کا الزام لگایا اور کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ سے مخاصمت کر رہی ہے، مرکزی حکومت تلنگانہ سے تعاون بھی نہیں کر رہی ہے۔ کرناٹک میں وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 29 اور 30 نومبر کو ہونے والے ہریہار سبرمنیم مندر کے فیئر کے موقع پر دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو سٹالز لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے ایسے افراد کے خلاف انتباہ دیا۔ بجرنگ دل نے اس سلسلے میں ایک پوسٹر بھی جاری کیا۔ اس پوسٹر میں مطالبہ کیا گیا کہ دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے سٹالز لگانے سے گریز کریں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اس کے خلاف ورزی کے لیے وہ لوگ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ باپٹلہ ضلع کے آدنکی میں ملاوٹی دودھ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ملاوٹی دودھ کی تیاری کے ریکٹ کو پولیس نے بے نقاب کیا۔ دوارکا نگر میں پولیس نے یہ کارروائی کی۔ سدھیر نامی شخص کے بشمول مزید 6 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے نقلی دودھ کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے پاؤڈر سمیت جوسر مکسر کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر رویندر نے کہا ہے کہ یونیورسٹی پی ایچ ڈی کا داخلہ امتحان پہلی مرتبہ آن لائن منعقد کرے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یو جی سی کے قواعد کے مطابق یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا داخلہ امتحان آن لائن منعقد کیا جائے گا۔ طلبہ کو امتحان کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے امتحانی مرکز میں آنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 42 مضامین کے لیے 9776 طلبہ نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ یکم 2 اور 3 دسمبر کو یہ امتحان منعقد ہوگا، جس کے اوقات 9:30 بجے صبح تا 12:30 بجے دوپہر اور 3:30 بجے سے پہر تک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ او یو کی ویب سائٹ سے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ بھی تاخیر سے آنے پر داخلے کی اجازت نہیں رہے گی۔ قطب اللہ پور پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن حدود میں چور کو گرفتار کر لیا گیا، جس نے مقفل مکانات کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کی شناخت 19 سالہ ہیمنت سائی کے طور پر کی گئی ہے۔ کومپلی علاقے میں بغیر نمبر پلیٹ والے آٹو میں جانے کے دوران اس کو گرفتار کیا گیا۔ پوچھ تاچھ میں اس نے اعتراف کیا کہ قبل ازیں وہ چوری کی کئی وارداتیں انجام دے چکا ہے۔ ملزم کے پاس سے 6 لیپ ٹاپس اور نقد رقم ضبط کی گئی۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں پولیس اور ماؤ نوازوں کے درمیان فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 3 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین کی ہنوز شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ کچھ عرصے سے ماؤ نوازوں کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا۔ گروپ 4 کی 9168 ملازمتوں کو جلد پورا کیا جائے گا۔ گروپ 4 کی ان ملازمتوں کے سلسلے میں امیدواروں میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ ان میں جونیئر اکاؤنٹنٹ کے 429 عہدے شامل ہیں۔ ساتھ ہی مختلف محکمہ جات کے عہدوں کو بھی گروپ 4 میں شامل کیا گیا ہے۔ ان عہدوں کو جلد ہی پر کرنے کے اقدامات ریاستی پبلک سروس کمیشن کی جانب سے کیے جائیں گے۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین امتیاز اسحاق اور کانتی ویزلی نائب صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ کارپوریشن کے اسٹاف نے یوم دستور منایا اور دستور کے تمہید کو پڑھ کر اس کے نظریے کی برقراری کا عہد کیا۔ صدر نشین نے سیکریٹریٹ کی عمارت کو دستور کے معمار امبیڈکر کے نام پر رکھنے کی بھی ستائش کی۔ گورنر تملسائی سوندرراجن نے کہا ہے کہ ہمارا ملک آئین میں درج نظریات کی وجہ سے آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے ساتھ ایک جمہوری ملک کے طور پر ترقی کر رہا ہے۔ راج بھون میں یوم دستور کے موقع پر تقریب منعقد کی گئی اور ملک کے آئین سازوں کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تملسائی نے کہا کہ ہندوستان کے دستور نے دوسرے ممالک کو متاثر کیا ہے اور آئین بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو آئینی اقدار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر تلنگانہ نے آئین کے ذریعے فراہم کردہ اپنے حقوق حاصل کرتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
ریاستی وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے شعبہ طب میں تلنگانہ حکومت کی خدمات کو سراہا ہے۔ تلاسانی نے گاندھی اسپتال میں 2 ٹیفا اسکیننگ مشین کو لانچ کیا ہے۔ ریاست بھر میں آج جملہ 56 ٹیفا اسکینرز لانچ کیے گئے ہیں۔ ٹیفا اسکیننگ مشین کے ذریعے شکم مادر میں موجود بچے کی صحت کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تلاسانی نے کہا کہ طبی خدمات کو بہتر بنانے کا سہرا تلنگانہ حکومت کے سر جاتا ہے اور ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد گاندھی اسپتال میں کئی طبی خدمات دستیاب ہوئی ہیں جن کی طویل تاریخ ہے، اور گاندھی اسپتال میں کورونا کے دوران کئی افراد کو علاج کی سہولیات مہیا کروائی گئی۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں حکومت ہزاروں روپے کی طبی خدمات مفت مہیا کروا رہی ہیں۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا نے الزام لگایا ہے کہ BJP اور کانگریس KCR کے ہاتھوں فروخت ہو گئے ہیں۔ پرجا پرستھانا یاترا کے تحت ضلع ملگو کا دورہ کر رہی YS شرمیلا نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ KCR کی بدعنوانی پر سوال اٹھانے کے لیے YSRTP تشکیل دی گئی ہے۔ مالم پلی گاؤں کو منڈل بنانے کے KCR کے وعدے کو دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 8 سال گزرنے کے بعد بھی اسے پورا نہیں کیا گیا ہے۔ شرمیلا نے TRS حکومت پر جھوٹے وعدوں کے ذریعے عوام کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ اگر ریاست میں اپوزیشن بچ جاتی ہے تو KCR کا دور حکومت ختم ہو جائے گا۔ کالیشورم کے نام پر 70,000 کروڑ روپے کی بدعنوانی کا ذکر کرتے ہوئے YSRTP قائد نے کہا ہے کہ اتنا بڑا گھوٹالہ کیے جانے کے باوجود بھی اپوزیشن نے اس پر سوال نہیں اٹھایا ہے۔ YSRTP کے برسر اقتدار آنے پر YS شرمیلا نے اپنے والد آن جہانی YS راجشیکھر ریڈی کے فلاحی نظام کو واپس لانے کا وعدہ کیا ہے۔ کسانوں اور تاجرین نے مادنا پیٹ مارکیٹ میں فرضی سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے انہیں دھوکہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ فرضی سوسائٹی قائم کرتے ہوئے کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کسانوں اور تاجرین نے مادنا پیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لینے پر زور دیا ہے۔ ان کسانوں اور تاجرین کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کی یکسوئی کے لیے گورنر، حیدرآباد پولیس کمشنر، کلکٹر اور دیگر حکام سے رجوع ہو چکے ہیں۔ تلنگانہ میں TRS حکومت اور مرکز میں BJP حکومت پر کسانوں کو نظر انداز کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سابق وزیر محمد علی شبیر نے کسانوں کو تیقن دیا ہے کہ کانگریس ان کے حقوق کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھے گی۔ کاماریڈی ضلع کے نرسناپلی پتھراجم پیٹ میں ریتو رچابنڈا پروگرام کا آغاز کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے سابق ریاستی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ TRS حکومت کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ روپے تک کے قرض معافی کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں بینکوں نے کسانوں کو ان کی کاشت کے لیے ادا کی گئی رقم کو اپنے واجبات کی وصولی کے لیے روک رکھا ہے۔ کانگریس قائد نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے ریتو بندھو کے نام پر جو مالی امداد دی جا رہی ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حساب سے اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ TRS حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے تلنگانہ کے ایک بھی کسان کو فصل بیمہ نہیں ملا ہے، جبکہ دھرانی پورٹل کی وجہ سے بھی لاکھوں کسانوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے لیے TPCC رہنما نے TRS اور BJP حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کانگریس کی اگلی حکومت دھرانی پورٹل کو منسوخ کر دے گی اور کسان کمیشن کے علاوہ ہلدی بورڈ بھی قائم کرے گی۔ محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ اگلے انتخابات میں لوگ TRS اور BJP کو شکست دیں گے تاکہ کانگریس کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا سکے۔ مقامی کانگریس کارکنان میں ریتو رچابنڈا پروگرام کے تحت ممبرشپ اور بیمہ کارڈز تقسیم کیے گئے۔ LB نگر رکن اسمبلی سدھیر ریڈی نے یوم آئین کے موقع پر منعقد پروگرام میں حصہ لیا۔ ٹرسٹڈ ایڈوکیٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نیو ناگور میں منعقد پروگرام میں MLA نے قانونی نظام پر اہم تبصرے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کا قانون برطانیہ کا قانون ایک جیسا ہی ہے، تاہم برطانیہ میں جلد انصاف مل جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں آئین میں موجود خامیوں کا فائدہ اٹھا کر سالوں تک انصاف کیا جاتا ہے۔ سدھیر ریڈی کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی بدعنوانی کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے عدالتی نظام میں جاری بدعنوانی کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کلاجیم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط سسٹم لائے۔ MLA نے کہا ہے کہ ریاستی الیکشن کمشنر، مرکزی الیکشن کمیشن اور وزیر اعظم کو ایک دائرہ اختیار میں لایا جانا چاہیے اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پوچھ گچھ کی جانی چاہیے۔ اس پروگرام میں کارپوریٹر نائکوٹی پون کمار، ٹرسٹڈ ایڈوکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر راجا راؤ، جنرل سیکرٹری سریندر کمار، دیگر اراکین اور وکلاء نے شرکت کی۔ پرگی منڈل میں BJP کانگریس ولیج کمیٹی کے صدور اور روپ خان پیٹ کے وارڈ ممبرز TRS پارٹی میں شامل ہو گئے۔ وقار آباد ضلع کے پرگی میں TRS MLA مہیش ریڈی کی رہائش گاہ پر کم از کم
100 ارکان بشمول وارڈ ممبرز اور ولیج کمیٹی صدور کو مہیش ریڈی نے گلابی کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں جو فلاحی اسکیمات نافذ کی گئی ہیں وہ ملک میں کہیں اور موجود نہیں ہے اور ہر غریب کو فائدہ دینے والی اسکیمات کو نافذ کرنے کا زہرا وزیر اعلیٰ KCR کے سر جاتا ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ ریاست ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں کے نفاذ میں دیگر ریاستوں سے آگے ہے۔ پرگی MLA نے اس موقع پر کہا کہ پرگی کے لوگ CM KCR کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں اور حکومت کی نافذ کردہ اسکیمات سے متاثر ہو کر دیگر پارٹیوں کے لیڈران ٹیاز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ BC ویلفیئر منسٹر گنگولا کملاکر نے ہندوستان کے 73ویں یوم دستور کے موقع پر آئین ساز ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو خراج پیش کیا۔ گنگولا کملاکر نے میئر یادگیری سنیل راؤ، پارٹی قائدین اور کارکنان کے ہمراہ بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ بعد ازاں مانے ریور فرنٹ اور تیگلا پل کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے عہدیداروں کو کاموں کو جلد مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان پروگرامز میں لائبریری کے چیئرمین پونم انیل گوڑ، ڈپٹی میئر C سوروپ رانی، ہری شنکر، سوڈا چیئرمین GV رام کرشن راؤ، زرعی مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین R مادھو، کلکٹر RV کرنان اور دیگر نے شرکت کی۔ شمشاباد راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پھر ایک بار کسٹمز حکام نے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیاتی سونا ضبط کیا ہے۔ شمشاباد ایئرپورٹ پر سونے کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے حکام کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں اور اسمگلنگ کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر مشکل کا حل تلاش کر لیا جا رہا ہے اور نت نئے طریقوں سے اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ دبئی سے آنے والے مسافر M پرساد گوڑ کے سامان کی تلاشی کے دوران کسٹم حکام کو سونے کے بسکٹ برآمد ہوئے ہیں۔ حکام نے مسافر کو گرفتار کرتے ہوئے 2 کلو سے زائد سونا ضبط کر لیا ہے۔ اسمگلنگ میں ملوث شخص کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے۔ TRS رکن اسمبلی B سبھاش ریڈی نے اسپورٹس میٹ پروگرام میں شرکت کی۔ تلنگانہ ریکگنائزڈ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن میڈیپلی منڈل کے زیر اہتمام اسپورٹس میٹ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں رکن اسمبلی کے علاوہ تلنگانہ ریکگنائزڈ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مشیر ڈاکٹر P اننت ریڈی، مینیجر مہیش بابو، رمیش سرینیواس، ملا ریڈی، ٹیاز کے سینئر قائدین، کارکنان، طلبہ و دیگر نے حصہ لیا۔ تلنگانہ سائنس فیئر اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر اجے الرحمن اور نائب صدر پربھاکر نے کہا ہے کہ سائنس میلے کا انعقاد طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو سامنے لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ فزکس میں تلنگانہ سائنس فیئر اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک روزہ سائنس میلہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر اکیڈمی کے صدر اور نائب صدر نے کہا ہے کہ اسکول میں زیر تعلیم طلباء کو سائنس پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سائنس فیئر کے ذریعے طلباء خود تجربات کرتے ہیں اور ساتھی طلباء کو بھی تجرباتی طریقے اور اس کی تفصیلات سمجھاتے ہیں، جو کہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تلنگانہ سائنس فیئر اکیڈمی نے کہا ہے کہ ریاستی سطح کے سائنس فیئر میں اپنی خوبیوں کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو چنئی میں ہونے والے نیشنل سائنس فیئر میں بھیجا جائے گا اور جو طلباء قومی سطح پر منعقد سائنس فیئر میں بہتر مظاہرہ کریں گے انہیں عالمی سطح پر ہونے والے سائنس فیئر میں بھیجا جائے گا۔ میسکو کالج آف فارمیسی میں منعقد کی گئی نیشنل فارمیسی ویک تقریبات 26 نومبر کو ختم ہوئی ہیں۔ مسلم ایجوکیشنل، سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کے قائم کردہ میسکو کالج آف فارمیسی میں نیشنل فارمیسی ویک کے ایک ہفتہ طویل تقریبات کے اختتام کے موقع پر تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن صدر محمد امتیاز اسحاق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر غوث محی الدین، ڈاکٹر سمیع اللہ خان، ڈاکٹر نعیم خان، ڈاکٹر کوثر شاہین کے علاوہ پرنسپل ہنومنت شاستری، طلباء و دیگر نے بھی اس موقع پر شرکت کی۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے ممبئی 26/11 کے دہشت گردانہ حملوں میں اپنی جانیں گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 26 نومبر سال 2008 میں ممبئی میں ہوئے حملوں کی 14ویں برسی پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک اپنی جانیں گنوانے والوں کے خاندان کے دائمی دکھ میں شریک ہے اور قوم ان سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے فرض شناسی میں ہمت و بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ 26/11 حملوں میں کم از کم 174 افراد بشمول 20 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور 26 غیر ملکی شہری ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 300 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گردوں نے ممبئی کے اہم مقامات کو نشانہ بنایا تھا، جس میں پہلا حملہ چھترپتی شیواجی ٹرمینس ریلوے اسٹیشن پر ہوا تھا۔ ہندوستان میں 24 گھنٹوں کے دوران 379 کورونا کیسز درج کیے گئے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد گھٹ کر 5395 ہو گئی۔
ملک میں کورونا وائرس وبا قابو میں ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 379 کیسز ہی سامنے آئے ہیں، جس سے کل کورونا کیسز کی تعداد 4,46,71,219 ہو چکی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد گھٹ کر 5,395 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس دوران یعنی 24 گھنٹوں میں 3 اموات کے ساتھ کل اموات کی تعداد 5,30,608 ہو چکی ہے۔ مرکزی محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ ایکٹیو کیسز کا کل انفیکشن 0.01% اور شرح صحت یابی 98.8% درج کی گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایکٹیو کیس لوڈ میں 385 کیسز کی کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد اب 4,41,35,216 ہو گئی ہے اور شرح اموات 1.19% درج ہوئی ہے۔ ہندوستان میں جاری ٹیکہ اندازی مہم کے ذریعے 219,90,00,000 افراد نے کورونا ٹیکہ لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے شیخ حمدان بن خلیفہ النعیم کے مشیر ذوالفقار ڈاکٹر حسین نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کی۔ محمد محمود علی کی سرکاری رہائش گاہ پر ہوئی خیر سگالی ملاقات کے دوران محمد محمود علی اور ذوالفقار ڈاکٹر حسین نے متعلقہ حکومتوں کی پالیسیوں اور اسکیمات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر نواب ڈاکٹر میر ناصر علی خان بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR نے تشکیل تلنگانہ کی ابتدا سے ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اہمیت دی، جس کے نتیجے میں تلنگانہ میں کئی بین الاقوامی کمپنیاں قائم کی گئیں۔ مادھاپور کے ٹی ہب میں منعقد تلنگانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسوسی ایشن کے 10 سالہ جشن تقریب اور ایوارڈ پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں جدید تخلیقات منظر عام پر آ رہی ہیں، جس میں IT کا بہت بڑا رول ہے۔ ہوم منسٹر کا کہنا ہے کہ تلنگانہ IT میں اہم مقام پر ہے اور IT منسٹر کے تارک راما راؤ نے حیدرآباد میں بین الاقوامی کمپنیوں کا جال بچھا دیا ہے۔ تلنگانہ میں طلباء کو روزگار کے مواقع حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے طلباء کو IT کا بھرپور استعمال کرنے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اجلاس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے IT ملازمین اور طلباء کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔